हेलो एवरीवन, दिस इज़ मरियम इमाम एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, आज कुछ नई रिसर्च, कुछ नए सवालात के साथ हम आए हैं जो इस पॉडकास्ट में शामिल करने वाले हैं आपके साथ। नाजरीन, जैसे कि हम जानते हैं कि फेमस यूट्यूबर डकी भाई को जू ऐप की प्रमोशन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अभी तक उनकी बेल नहीं हो सकी। ये बेल आखिर कब तक होगी, आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। फिर बात करेंगे, कराची में छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती करने वाला शख्स पकड़ा गया है और कुछ वीडियोस भी उससे बरामद हुई हैं। आखिर उन वीडियोस में क्या है और बच्चों के साथ ज़्यादती क्यों की गई, आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में और आपको बताएंगे। फिर बात करेंगे, कुछ जहरीला फूड खाने से दो मज़दूरों की हलाकतें हुई हैं। आखिर उस फूड में ऐसा क्या था जो उनकी मौत का सबब बनी। फिर बात करेंगे, नौकरी का झांसा देकर लोगों के साथ स्मगलिंग करने वाले कुछ शख्स पकड़े गए हैं, उनके साथ अब क्या होगा, ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आज हम जानेंगे। फिर बात करेंगे, CCD ने कुछ बच्चों को बाज़याब करवा के उनके पेरेंट्स को दे दिया है, जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है। आज हम इस पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट, क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी साहब। आइए इनसे मिलते हैं। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। सर, जू ऐप की प्रमोशन के सिलसिले में फेमस यूट्यूबर डकी भाई को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अभी तक उनकी बेल नहीं हो सकी। ये बेल आखिर कब तक होगी? और डक्की भाई वाला केस जो है ना, इस तरह का केस है जिसको नेशनल साइबर क्राइम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जी। वो उसको एक, आप ये कहना गलत नहीं होगा, उसको एक इबरत का निशान बना रही है। और ये एक ऐसा केस उसको मिला है नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को, जिसकी वजह से लोगों को पता चल गया, एक नया अदारा बना। बिल्कुल। ठीक है ना। और काफ़ी इसका शोर भी डला, वो भी डला, और इसकी वजह से बाकी यूट्यूबर हैं जितने भी, जी। वो उन्होंने अपनी बिलों में घुस गए, ठीक है। मुल्क से फरार हो गए, चले हम्म। गए। और इन्होंने नोटिस भी जारी किए। अभी हमने, मेरा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि रजब भट्ट को नोटिस जारी किया, और जो है इकरा कवल को समेत बिल्कुल। और लोगों, पतलू साहब को भी है। जी। अब डकी साहब को जो है, उन्होंने कोई 22 रोज अपने पास रिमांड में रखा। रिमांड के ठीक है। बाद अब ये जुडिशियल रिमांड में। ठीक है। अब जुडिशियल रिमांड, पहले जुडिशियल रिमांड क्या होता है, जब वो जो भी एजेंसी जो है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, वो जी। चाहे पुलिस है, चाहे वो FIA है, चाहे वो नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो उसमें से बंदे में से जो चीज़, जो इल्ज़ाम लगाया होता है, उसको जी। साबित करने के लिए सबूतों को इकट्ठा करती है। अब ढकी साहब को पेश किया गया था 1-2 दिन पहले जी। कोर्ट में। मुझे अगली जो पेशी पड़ी मेरे ज़हन नहीं आ रही। उसकी वजह ये हुई कि पेशी अगली क्यों की, उनको उस पर बहस होनी थी उनकी जी। बेल डॉक्यूमेंट पे। ठीक है। तो हुआ ये कि जो जिन जज साहब के पास उनका केस था, वो छुट्टी पर थे। तो अच्छा। फिर उसके बाद अगली डेट पड़ गई। वो अभी भी स्किप कर रहा है, तो मैं शायद वही प्रोग्राम के दौरान बता दूंगा। इनकी वाइफ की जो थी इंटरम बेल की तारीख, तो उनके वो मेरा ख्याल जज की प्रमोशन हो गई, उनका भी कोई जज चेंज हो गया, तो उनकी वैसे 29 तारीख, ये मुझे याद है, ठीक है। ये हो गई। डकी साहब के ऊपर ना, डकी भाई पे ऊपर एक बुरा वक्त है वैसे। नो मैं डाउट। देखो ना, बड़े बड़े केसेस एग्जैक्टली। है, बड़े बड़े केसेस में लोगों का बेल हो जाती है। बेल हो जाती है, अभी तक ये इसमें सिलसिला तो इस बंदे ने सब कुछ चलता मान जा गया रहा ना, है। जी। मान भी गया, और सारा कुछ इसमें उसने ताउन भी किया सारा। उसके ने जो इन्वेस्टिगेशन में अपनी किसी चीज़ में रुकावट पैदा नहीं की। इसने कोई ऐसा नहीं हमें सुनने को मिला कि इसके कोई मोबाइल फ़ोन नहीं मिल रहा, जी। या उसका पासवर्ड नहीं मिल रहा, ये पासवर्ड नहीं दे रहा। इसने सारी चीज़ें दी, टक 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 सब कुछ दिया। फिर हमें बल्कि ये सुनने को मिला, इससे ये चीज़ बरामद हो गई, इसका लिंक कि उससे उससे साबित हो गया कि कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से। और इसके इसके जो पैसे थे, कोई पहले 8 करोड़ के आई आवाज़, फिर आई कोई 15-16 करोड़ जो है ना, इसके जब्त कर लिए गए। अच्छा। और ये ठीक है। मैंने पहले भी क्लियर किया था। जी। मैं इस क्लियर क्या किया था वो मैं ठीक है। बताता हूँ। अब ठीक ये है। थोड़ी समझने की बात, जो इनके डकी के जो वकला हजरात का ये कहना है कि उनके पास नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हाँ। मासवा ये ठीक कि है। हम्म। उनकी कस्टडी में डकी ने ये इतराफ़ किया है, और कि ये मेरी गलती थी, मुझे वो पैसे देते थे, मुझे अच्छा। जो कहते थे मैं आगे बोल देता। मासवा इसके, तो ये तो उनकी कस्टडी के अंदर है, बयान दिया गया बयान है। हम्म। उनका ये कहना है, उनकी जो लोग हैं उनके ज़राए का, ठीक है। कि उनका ये देना है। ये तो जब ट्रायल चलेगा तो ये केस सिरा क्लियर हो जाएगा, और डकी के जो पैसे भी जब्त हुए हैं, वो सारे पैसे भी उसको मिलेंगे। सिर्फ उन पैसों पे जो उसको जुआ ऐप की
طرف سے آئے ہوں گے. بہرحال ابھی برا وقت چل رہا ہے تو ابھی اس کی بیل نہیں ہوئی. یعنی کہ 15 سپٹمبر کی اس کو بیل ہو جانی تھی لیکن ابھی تک نہیں ہوئی. ٹھیک ہے سر، موونگ فارورڈ، کراچی میں کچھ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص پکڑا گیا ہے اور کچھ ویڈیوز بھی برآمد ہوئی ہیں. آخر ان ویڈیوز میں کیا تھا اور بچوں کے ساتھ کی وہ زیادتی کی وہ شخص کون تھا؟ ذرا ہمیں اس بارے میں بتائیں کہ ماجرا کیا ہے. اچھا، یہ بڑا ایک اپنی نوعیت کا ایک تاریخی ایک جیسے آپ کو یاد ہے ایک تھا 100 بچوں کا قاتل، Yes، بالکل. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہمارے جنگ گروپ میں جمیل چشتی صاحب ہیں ہمارے کرائم رپورٹر، ان کو اسپیشل ڈھونڈ کے خاص طور پر ڈھونڈ کر آیا تھا وہاں پہ. جی. اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا اور وہ بھی عجیب و غریب. ایسا ہی ایک بندہ انہوں نے پکڑا کراچی میں، اور اس بندے کی تھوڑی سی میں بتاتا ہوں. اس کا نام ہے شبیر احمد، جو ایبٹ آباد کا رہائشی ہے. ایبٹ آباد کا رہائشی ہے اور وہ 2011 میں کراچی شفٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ابتدائی طور پر یہ کیوم آباد میں ایک پرچون کی دکان کھولی اس نے، جہاں اس نے اسٹیشنری کا سامان رکھا. اور 2016 میں اس نے دکان کے ساتھ شربت کی ایک ریڑھی، اچھا. مطلب ٹھیلا نہیں ہوتا، جی، ٹھیلا لے بالکل. کے آگے چلتے ہیں، لگا لیا. اچھا، اس کا جرم کا طریقہ کار یہ ہے، واردات کا طریقہ کار یہ ایک بڑی سننے والی بات ہے ناظرین کے لیے اور بچوں کے والدین کے لیے. ایگزیکٹلی، بالکل. یہ بڑا زبردست آپ نے کوشچن کیا ہے، اچھا کیا ہے. یہ حالانکہ ہمارا لاہور کا نہیں ہے، کراچی کا ہے. لاہور میں اگر ہوا ہوتا تو ہمیں اس وقت کوئی اور میں سٹوری بیان کر رہا ہوتا. میں بتا رہا ہوتا کہ یہ کوئی نیفے میں پسٹل چل گیا، یا میں بتا رہا ہوتا کہ ساتھی چھڑوانے کے لیے آئے تو کچھ ہو گیا. چونکہ یہ ابھی سندھ میں کراچی میں ہے تو آپ کو پتا ہمارا اصغر والا کیس بھی ابھی سالو نہیں ہو سکا. ابھی اس میں بھی بہت ساری بالکل ابھی چیزیں تک سالو نہیں ہوا. ابھی ایگزیکٹلی تک ایسے نہیں ہی، ہوا. بالکل ایسے ہی. ہاں، اس میں آپ کو معلوم ہے. تو یہ جو ہے نا 5 سے 12 سال کی کم عمر بچیوں کو جی. اپنا نشانہ بناتا تھا. شربت بیچنے کے بہانے گلیوں میں جاتا، بچوں کو شربت، گولا، آئس کینڈی جی. یا پھر اس سے ملتی جلتی جو بچوں کی کھانے پینے کے انٹرسٹ کی چیزیں جی. ہوتی. لیکن بچے دیکھو ٹارگیٹ کون سے بچے ہیں؟ 5 سے 12 سال کی ایج کے، ٹھیک ہے نا. اور 12 سال تک جو لڑکیاں جو ایج کے جو بچے تھے اس میں زیادہ تر لڑکیوں کو ٹارگیٹ کرتا تھا. وائس جو ہوتے تھے چھوٹے بچے 5 6 7 سال تک، جب کم عقل بچے، معصوم بچے جو ہوتے تھے نا وہ. اور زیادہ تر اس کا طریقہ واردات وہ جو ہوتا نا، وہ جو بیکورڈ اور متوسط وہ جو ہوتے ہیں نا پسماندہ ایریاز، جی. ٹھیک ہے نا، ان میں جاتا تھا. وہاں پہ جہاں پہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے تک 4 5 بچے ہیں لوگوں کے، ٹھیک ہے. اور دیہڑی لگتی ہے نہیں لگتی، اور گھر میں سارے بچوں کو پورے کپڑے خرید کے دیے جا سکتے ہیں نہیں دیے جا سکتے. بڑے مسائل ہیں ہمارے یہاں پہ. بالکل بالکل. اور یہ ہمارے یہاں نہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں، لیکن ہم تو اپنی کنٹری کی بات کریں اور بہت زیادہ مسائل ہے. اور کراچی تو ایک بڑا ہب بھی ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں. وہاں پہ آپ کو سڑکوں پہ سونے والے لوگ بھی ملتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو بڑے بڑے پینٹ ہاؤسز جو اربوں کروڑوں روپے کے پینٹ ہاؤس ہیں بالکل. ان میں بھی رہنے والے لوگ ملتے ہیں. ان کو بحری جہاز کے مالک بھی ملتے ہیں. جی. جس شخص نے سر یہ زیادتی کی ہے بچوں کے ساتھ، آپ کو کیا لگتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ نہیں، ابھی تو میں اس کا طریقہ وحدت بتا رہا تھا. اس میں جو متاثرین کی جو تعداد ہے اب تک 100 سے زائد بچے بچیاں ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بچے بچیاں ہیں جن میں لڑکے بھی شامل ہیں. پولیس کو اب تک 7 متاثرین بشمول 2 بہنیں اور ایک بھائی جو ہے نا سامنے آئے ہیں، اور مزید کی تلاش جاری ہے. اس میں نا ایک ہولناک سی ایک بات بڑی عجیب و غریب سی، جس سے دیکھ کر سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے. جی. اس سے یو ایس بی اور موبائل سے برآمد ہوا ہے. ایک یو ایس بی برآمد ہوئی ہے جس میں ویڈیو اس میں سے درجنوں کی ویڈیو برآمد ہوئی ہیں. اچھا، ملزم کو نا پولیس نے نا ایک شکایت پر کیوم آباد سی ایریا کے گلی نمبر 18 سے پکڑا. ٹھیک ہے. جو یو ایس بی برآمد ہوئی نا، یو ایس بی، اس سے 200 سے 300 سے زائد ویڈیوز اور تصاویر برآمد ہوئی جو بچوں سے زیادتی کی تھی. اوہ مائی گاڈ، ڈسکسٹنگ. اب تک جو اس کے اوپر مقدمات درج ہوئے 6 درج ہو چکے ہیں. اب یہ جو اچھا، اس شخص کے اوپر پہلے 6 مقدمات درج تھے، اب ہوئے ہیں یہ 5 دن کے اندر، 4 5 6 دن کے اندر. اب ہوئے.
ٹھیک ہے, چونکہ یہ کراچی کا واقعہ تھا, آپ نے کوشچن کر دیا تو میں اس کو بتا. اچھا, اب یہ کرتا کیا تھا, طریقہ واردات اب ہم سے سمجھائیں بچوں. یہ شربت کی ریڈی لے کے جاتا, شربت میٹھی چیز, چھوٹے بچے میٹھا پسند کرتے ہیں. جیسے کوئی دیکھتا تھا کوئی چھوٹا بچہ بچی, ظاہر ہے ہر وقت تو لوگ گلی میں موجود نہیں ہوتے بڑے, تو اکثر آپ دیکھیں ہماری گلیوں میں بھی, حالانکہ میں مالٹون میں رہتا ہوں تو وہاں بھی وہ آ جاتے ہیں, وہاں پہ تو آتے ہیں وہ جو والز وغیرہ جو آئس کریم وغیرہ والے, ان کی ایک مخصوص انہوں نے ایک میوزک سا لگایا ہوتا ہے, تو بچوں کو, چھوٹے بچوں کو اسپیشلی پتہ چل جاتا ہے کہ باہر آئس کریم والا آیا تو ہم نے آئس کریم لے لی ہے. اسی طرح اگر آپ جائیں دوسرے ایریاز میں, ہم کبھی کبھار کسی نہ کسی سروے کے لیے جاتے ہیں, جو پسماندہ سے ایریا ہوتے ہیں, گلیاں سڑکیں وہ نہیں ہیں, سیوریج سسٹم نہیں ہے, تو غریب لوگ جہاں رہتے ہیں, مزدور لوگ, دیہڑی کرنے والے لوگ رہتے ہیں, تو وہاں پہ نا وہ لچا بیچنے والا, کاٹن کینڈی والے, اور شربت والے, اس طرح کی طرح گٹا ایک ہوتا ہے وہ بیچنے والے وہاں پھرتے ہیں, اور ان کے خریدار کون ہوتے ہیں زیادہ تر, بچے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے. اور یہ ایسا جنسی درندہ ہے, ایسا خوفناک جنسی درندہ ہے, اور یقیناً اگر یہ پنجاب میں ہوتا نا, اب تک یہ اپنے کیفے کردار کو پہنچ چکا ہوتا. اور یہ کیا کرتا تھا, چھوٹے بچوں کو نا ان کو کینڈی دے دیا کرتا تھا فری میں, اور جو کہ کہتے ہیں کینڈی دے دیا کرتا تھا, اور پھر ساتھ میں جو ہے نا اس کو 10-20 روپے 50 روپے دے دیا کرتا تھا. اچھا, تو بچوں کو گھیر لیتا تھا, بچوں کو گھیر کے لے جا کے نا پھر ان کے ساتھ برا کام کرتا تھا, اور اس کی ویڈیو بناتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بات ہمیں سننے میں آئی, کراچی کے کچھ ذرائع نے مجھے بتایا, کراچی کے جرنلسٹ نے, کہ یہ ایسی ویڈیو کو ڈارک ویب وغیرہ میں یہ سیل بھی کرتا تھا. اوہ مائی گاڈ. تو اس میں ہم اپنے والدین سے, معاشرے میں یہ کہوں گا, یہ ٹھیک ہے انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں, لیکن یہ اس طرح کے جو درندے جو گلی محلے میں پھر رہے ہیں اور چارہ ڈال کے مچھلی پکڑنے کے لیے, ان لوگوں کی نشاندہی آپ کی اپنی کھلی آنکھوں نے کرنی ہے. آپ نے اپنے بچوں کو ان کی حفاظت کرنی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ اب بچہ کھلا باہر پھینکا ہوا, تو باہر پتہ چلے اب اس ایج میں بچے کے ساتھ جنسی استحصال ہوگا, تو آپ سونے اس بچے کو مینٹلی اثر کیا ہوگا, چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو. بالکل, یہ واقعہ نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ اس واقعے نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ ایک تو زیادتی ہو رہی, اوپر سے بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز دیکھے جا رہے ہیں. بالکل. دیکھو مریم, یہ تو ہم ایک سندھ میں ایک بندہ سامنے آ گیا کسی وجہ سے, اور ہمارے پنجاب میں اور سائڈوں کے علاقوں میں ہر جگہ پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور میں تو روزانہ دوسرے تیسرے دن وہ تہمینہ شیخ ہیں, ایک میرا خیال خاتون جو ہے, لڑکی جو ہے تہمینہ شیخ, وہ بھی یوٹیوب پہ بڑی کرائم سٹوریز کرتی ہے. اس کی اکثر میں نے سٹوریز میں اس طرح کے واقعات میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہمیں جو ہے نا اس کے اوپر باقاعدہ والدین کو, چاہے وہ امیر ہیں یا غریب ہیں, والدین کو بچوں کے اوپر چیک رکھنا پڑے گا. بچوں کو تربیت دیں کہ مفت میں کسی سے کوئی چیز نہیں لینی, پیسے نہیں لینے. کوئی بھی آپ کو کینڈی دے, ٹافی دے, میرے بچے گئے ہوں تو کوئی ان کو, جیسے آفس میں بہت ساری شاپس میں ایسے ہوتا ہے, انہوں نے کینڈیز رکھی ہوتی, تو وہ کینڈیز دیتے, تو میں نے اپنے بچوں کو منع کیا وہ آپ نے نہیں لینی, تھینکس کرنا, جب تک کہ آپ کے پاپا یا ماما نہ کہ لیں. تو ہمارے یہاں پہ بہت بڑا یہ خوفناک ہے. تو اسی وجہ سے بچوں کے اغوا بھی ہوتے ہیں, اور بچوں کو جناب بچوں کے ساتھ یہ برا استحصال بھی ہوتا ہے. اور یہ جو جاوید اقبال اور اس جیسے درندے پھر رہے ہیں, لیکن ان کو میں ایک ہی بات کرتا ہوں, میں پھر یہاں پہ بات کروں گا, چاہے سندھ پولیس ہو چاہے پنجاب پولیس ہو, کہ آپ قوانین کی امپلیمنٹیشن کروائیں, یقینی بنائے. اور دوسری بات, جو اس طرح کے جو کیسز ہیں, ریپ کیسز, خواتین کے ساتھ, لڑکی کے ساتھ ریپ کیس, اجتماعی زیادتی, اور کیا کہتے ہیں گینگ ریپ, مطلب جو بھی میں نے اجتماعی سے گینگ ریپ, اور کسی کو جھانسا دے کے اس کے ساتھ ریپ کرنا, نوکری کا جھانسا دے کے ریپ کرنا, چھوٹے بچوں کو کے ساتھ ریپ کرنا, اس طرح کے جو کیسز جتنے بھی ہیں, اس طرح کیسز کی سزا میں ترمیم کریں ادارہ, اور ان کو سر عام لٹکا کے پھانسی دیں. وہ دوسری آپ نہیں دے سکتے, آپ سر عام لٹکا کے پھانسی دیں, اور ان تب تک لٹکے رہیں, چیل کوے جو ان کا گوشت نوچیں, نشان عبرت بنے. 100% ایسا ہی ہونا چاہیے. جی, جب تک یہ نشان عبرت نہیں بنیں گے,
اور اس طریقے کو سریعام کا میں اس لیے کہتا ہوں، پہلے بھی میں نے بات کی تھی، جیسے آپ سریعام ان کی آپ اس طرح کی سزا دیں گے تو اس کے لیے گورنمنٹ کو کوئی اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک سوشل میڈیا بات پھیلنی ہے، سارے نیشنل انٹرنیشنل ٹی وی چینل آ جائیں گے، صحیح بات ہے. ایسے چینل بھی آ جائیں گے جو ہیومن رائٹس کے چکر میں آئیں گے اس کو کور کرنے کے لیے اسٹوری میں. آپ کے تمام یوٹیوبر، آپ کے جتنے بھی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے اینگل سے ویڈیو بنائے گا اور وہ اس قدر پھیلے گی، اس سے ایک میسج جائے گا ایسے درندوں کو، اگر ہم پکڑے گئے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. جیسے ہمارے لاہور میں جو لڑکیوں کو چھیڑنے والوں کو بھی میسج جانا شروع ہو گیا، بلا وجہ چھیڑتے ہیں جو. اور میں آپ کو ایک اور خفیہ بات دوں، اب کالج یونیورسٹیاں کھل گئے ہیں تو ان پونڈوں کو بتا دوں، پونڈ کہتے ہیں، پونڈی کرنا ہے اس کو. تو جو ہیپچل قسم کے لڑکے پائے گئے اور پکڑے گئے، اور اگر سی سی ڈی کے اہلکار نے پکڑ لیے تو میرا خیال ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ایک ڈفرینٹ طریقے سے ہوگا. تو گرلس کالجوں کے باہر بھی پونڈیاں کرنی اور یہ چیز، اور یہ جو چھوٹے بچوں کے ساتھ والے یہ کیسز ہیں ہمارے لاہور میں، پنجاب میں، تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ اتنی دیر کوئی کسی کا میڈیا ٹرائل چلے. بالکل ایسے ہی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ میں نے آپ سے پہلے جو پوچھا تھا کہ اس کے ساتھ اب آگے کیا ہوگا، واٹس نیکسٹ، اور آپ نے بولا کہ ان کا جو ہے ان کو پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے. موونگ فارورڈ، زہریلا فوڈ کھانے سے 2 مزدوروں کی ہلاکت ہوئی ہے. آخر اس فوڈ میں ایسا کیا شامل تھا جو ان کی موت کا سبب بنی؟ یار یہ ایک بڑے عجیب سی واقعات آ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے ہم نے پیچھے ایک پروگرام کیا تھا، پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا، یہ پی آئی اے روڈ جوہر ٹاؤن کے ساتھ ایک شاپ تھی، فوڈ شاپ تھی، جہاں سے بچوں نے فرینچ فرائز لیے اور لوڈڈ فرینچ فرائز لیے جس کے اندر چکن یہ ہوتا ہے، اور وہ بچوں کی ڈیتھ ہو گئی. اور فوڈ اتھارٹی کی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی، ابھی ویسی رپورٹ آئے گی، اور فوڈ اتھارٹی کی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ نا بچوں کا باپ نے بر وقت علاج نہیں کروایا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. بھئی اللہ کے بندو، آپ فوڈ اتھارٹی بنائی ہوئی ہے، آپ کے ذمہ دار، آپ نے اپنی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے کہ پورے لاہور کو آپ نے، بلکہ ذمہ داری ہے آپ کی، پورے لاہور میں جو ہے نا افزان صحت کے مطابق فوڈ جو ہے نا اس کی فراہمی یقینی بنانی ہے. یہ کچھ واقعہ کچھ اس طرح ہے، ہنجروار کا علاقہ ہے جہاں پہ زہریلے، مبینہ طور پر زہریلے دہی کا بلے کھانے سے 2 مزدور جہاں باق ہوئے ہیں، اور تیسرے کی حالت ابھی تشویشناک ہے جسے جناح اسپتال میں داخل ہے. اور جو ہلاک ہوئے ہیں یہ بھی دو روز پہلے کی بات ہے، یہ جو آپ نے کوشچن کیا نا، یہ 2 روز پہلے کی بات ہے، 2-3 واقعہ. ہاں ریسنٹلی بات ہوئی ہے یہ. لیکن یہ بات ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے. ارشد اور سجاد کے نام سے ہوئی ہے ان کی شناخت، اور جو فوڈ اتھارٹی نے اپنی ابتدائی تحقیقات شروع کر دی ہیں، اور مزدوروں کے لواحقین کا کہنا ہے کہ کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی. اچھا ٹھیک ہے، اور وہ غریب لوگ ہیں، انہوں نے کہا جو اللہ کی رضا ہے. سر، فوڈ پوائزننگ سے مجھے یاد آیا ایک اور افسوسناک واقعہ ابھی ریسنٹلی پیش آیا ہے. عمر شاہ اس کا نام ہے، وسیم بدامی کے پروگرام میں آتا تھا. ہاں یار یہ تو بڑا، اور بالکل ایسا ہی ہے، پتہ چلا ہے کہ کچھ اس نے کھایا تھا یا اس کو وامٹ آئی تھی، وامٹ دوبارہ سے اس کے لنگز میں چلی گئی ہے. یہ واقعہ کیا ہے، کیوں اس کی ڈیتھ ہوئی، کس طرح ہوئی، ہمیں ذرا ڈیٹیل میں بتائیں. اچھا ڈیٹیل کچھ اس طرح بڑی افسردہ سی دکھی دل سے میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ وہ بچے ہیں، وہ دیکھیں، وہ ذرا پیچھے تو دیکھو جی، بھائی اس کے جو بڑے ہیں، احمد شاہ، اس کا نام احمد شاہ تھا، یہ اس کا بھائی ہے عمر شاہ. تو یہ بچے باقاعدہ ان کی فیس بک پر 2 ملین فالوورز ہیں، اور یہ ARY کے پروگرامز میں، رمضان پروگرام، یہ اور چاہے بچوں کی ٹرانسمیشن ہو کے پروگرام میں ہوتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے، اور کئی سارے پروگرامس میں اور بھی گئے تھے، ان کو دیکھا گیا تھا. ہاں بہت پسند کیا جاتا تھا، اور بڑے پیارے بچے تھے. عمر شاہ خود جو ہے نا بڑا گنگرالے بالوں کا بڑا پیارا سا بچہ ہے. تو ابھی تک جو ہمیں پتہ چلا بقول وسیم بدامی کے، وسیم بدامی کا بھی ویڈیو پیغام وغیرہ اس کا آیا، افسوس والا، جس میں انہوں نے بچوں نے بھی نہیں کوئی ایسی چیز کھا لی تھی جس سے اس کے فوڈ پوائزننگ ہوئی. اچھا، فوڈ پوائزننگ ہوئی. فوڈ پوائزننگ کے بعد اس کی وومٹس آئی ہیں. اس کا کوئی، میرا خیال ہے کوئی علاج میں کوئی کمی رہ گئی یا کیا ہوا، بہرحال بچہ تھا، اور اس قدر مطلب تذاب اس میں پوائزننگ ہو گئی باڈی کے اندر کہ اس نے پتہ نہیں کیا کھایا تھا. وہ بھی چیز ثابت نہیں ہوئی، پتہ نہیں چلا، وہ تو پوسٹ مارٹم ہو تو پھر ہے نا.
تو اچھا اس میں ایک اور بات بتاؤں, ان کی ایک چھوٹی بہن اس سے پہلے اسی طرح اس کی ڈیتھ ہوئی, اچھا مطلب 1 سال پہلے یا ٹھیک کچھ ہے. دیر پہلے انہی کی اوکے. اسی وجہ. تو بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنا پیارا بچہ جس کو لاکھوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن تھا, لوگ پسند کرتے تھے. ایون کہ مجھے بھی جب ان بچوں کو دیکھنے کے لیے میں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ٹی وی دیکھنے کا, تو ہم صرف خبریں شبریں دیکھتے ہیں, تو یہ والے ہم شو میں اکثر دیکھا کرتا تھا. تو یہ پوائزننگ والا جو معاملہ ہے نا, اس میں میں اب والدین سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پوائزننگ کیسے ہو جاتی ہے. یہ جو جتنے بھی یہ فرینچ فرائز, یہ جو مائنیز ہوتے ہیں, یہ جو ساسز ہوتی ہیں, یہ کچے انڈے سے بنتی ہیں, اور ان کو جیسے ٹمپریچر خراب ہوتا ہے تو اس کے اندر بیکٹیریاز پیدا ہوتے ہیں. اور آپ لوگ, اور میں والدین سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ باہر سے آئے ہوئے یہ فرائز ہوتے ہیں, ان کو اکثر بچے تھوڑا سا کھاتے ہیں, باقی فریج میں رکھ دیتے ہیں, یا پھر بچے لے کے سارا دن چلتے رہتے ہیں, پھر وہ پوائزن بن جاتے ہیں, وہ زہر بن جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو کچھ لوگوں کے تو پیٹ میں جا کے وہ ہضم ہو جاتا ہے, اور کچھ لوگ نہیں کر پاتے, جو سینسیٹیو ہوتے ہیں, تو پھر یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تو میری والدین سے گزارش ہے کہ یہ جو اس طرح کی ساسز ہیں, اور اس ساسز والے جو وائٹ ساسز اسپیشلی, یہ وائٹ ساسز ہوتی زیادہ تر, تو ان کے جو استعمال کو اس طریقے سے جب اوپن آ جاتی ہے, کیونکہ یہ جتنی بھی یہ فاسٹ فوڈ, اس طرح کے فاسٹ فوڈ اس میں ہوتی ہیں, تو وہ خود بناتے ہیں, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو اس کو پرزرو کرنے والی, تو یہ خطرناک ہوتی. تو یہ میرا یہی کوئی وجہ ہے. بالکل ایسے ہی. اور عمر شاہ بہت چھوٹا تھا اور بہت جلدی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا, اس کا دکھ ہے اس کی موت کا. موونگ فارورڈ سر, لوگوں کو نوکری کا جھانسا دے کر کچھ اسمگلرس پکڑے گئے ہیں, وہ اسمگلرس آخر کون تھے, کیا کرتے تھے یہ؟ اچھا, ہیومن ٹریفکنگ کا جو شعبہ ہے نا FIA کا, اس کی نے کچھ کارکردگیاں کی ہیں, اور انہوں نے ابھی اپنی کچھ رپورٹ بھی جاری کی, جس میں انہوں نے بتایا کہ لاہور, اسلام آباد کے مختلف شہروں کے اندر سے انسانی اسمگلنگ ملوث 7 ملزمان کو گرفتار کیا ہے, اور اس میں بڑی خوفناک چیزیں سامنے آئی ہیں. جیسے کہ نا اسلام آباد زون نے نا پاکستانی شہریوں کو نا کمبوڈیا میں, اب کمبوڈیا کوئی ایسا ملک نہیں کہ جہاں پہ آپ جائیں آپ کو لاکھوں روپے مل جائیں اور آپ کی دنوں میں آپ امیر ہو جائیں, کبیر ہو جائیں, بڑا زبردست. کمبوڈیا میں ہوا ہے. کمبوڈیا لے جانے کا نا, کمبوڈیا میں نوکری کا جھانسا دے کر نا لوگوں سے لاکھوں روپے بٹورے. اور جو خوفناک بات میں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ سن کے حیران ہو گے, اور یہ اکثر ہوتا رہتا ہے, اور یہ ابھی تک یہ ختم نہیں ہوا. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیاں, جس میں FIA بھی شامل ہے اور دیگر ایجنسیاں بھی شامل ہیں, پتہ نہیں کیوں ان لوگوں کو روک نہیں پا رہی, اور یہ ہمارے دائیں بائیں یہ ساری واردات ہو رہی ہے, دائیں بائیں واردات ہو رہی ہے. قصہ کچھ یہ ہے, کمبوڈیا میں نوکری کا جھانسا دے کر نا لوگوں کو لے جایا گیا, اور لے جا کے وہاں پہ ان سے جبری مشقت کرائی گئی, ان میں کال سینٹرز میں, ٹھیک ہے. اور صرف یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی, پھر ان کو تشدد کی, ان کو مارا گیا, پیٹا گیا, اور ان کی ویڈیوز بنا کے ان کے گھر والوں سے اور پیسے وصول کیے گئے, ٹھیک ہے جی. اور متاثرین سے نا 8 سے 10 لاکھ روپے فی کس وصول کرتے تھے, 8 سے 10 لاکھ روپے. اور کمبوڈیا پہنچنے پر انہیں یرغمال بنا کر جعلی کال سینٹرز میں طویل لمبے وقت کے تک ان کو کام کرنے پر مجبور کرتے تھے. متاثرین کو دوران حراست شدید ذہنی جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا تھا, اور ان کے اہل خانہ کو وہ پھر ان کی تشدد کرتے ہوئے تصویریں, ویڈیوز بھیجتے. اچھا, اس میں ہوتا کیا ہے, آپ کا کوئی عام آدمی ہے, وہ اب ماں کا زیور بیچا ہے, پلاٹ بیچا ہے, بیرون ملک جا رہے ہیں جی, وہاں جا کے ساجے ماجے جا کر جو یہاں پہ جو نہیں کچھ کر سکا, یہ نہیں سوچتا کہ بیرون ملک جا کے کیا کرے گا. ان کے والدین نہیں سوچتے یہ بات. وہ 30 لاکھ روپے وہ دے دیں گے ایک ایجنٹ کو, ٹھیک ہے, 30 لاکھ روپے دے دیں گے ایک ایجنٹ کو. یہ نہیں کریں گے 30 لاکھ کی آپ کوئی پرچون کی دکان کھول لیں, آپ کوئی بیکری بنا لیں, آپ کوئی ریسٹورینٹ بنا لیں جو یہیں پہ آپ کی دبئی بن جائے. بالکل صحیح. ایسا نہیں کریں گے بیوقوف. وہاں پہ 30 لاکھ روپے دے کے, 50 لاکھ روپے دے کے ڈنکی کے ذریعے پہنچیں گے, یا تو راستے میں ان کا ذلیل ہو جائیں گے. وہ ہوتا کیا ہے, زیادہ تر لوگوں 30-40 لاکھ ان کو لے کے جاتے ہیں, یہیں پر ہی کہیں پہ, ٹھیک ہے,
ان کو کسی قبت خانے میں رکھتے ہیں, وہاں پہ ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں, ان کو مارتے پیٹتے, ان کی ویڈیو آتی ہے. تو وہ زیادہ تر لوگ باہر کیوں نہیں ویڈیو نکلتی, کیونکہ والدین کو, ان کے لاحقین کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو بتا دیا ہماری تو ایکسیس نہیں ہے, ہماری تو ایکسیس نہیں ہے, تو یہ ہمارے بچوں کو مارنا دیں, ہمارے بھائی کو مارنا دیں, ٹھیک ہے, میرے شوہر کو مارنا دیں, ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح کے پھر سین ہوتے ہیں. تو میرا تو یہ ہے کہ یہ جو انسانی سمگلنگ یہ والے جو معاملات ہیں انلیگل سارے, تو لوگوں کو پیسے اتنے ان کو دے کے جا کر پھر دیکھو نا 10-10 لاکھ لے کے کمبوڈیا گئے اور وہاں پہ جا کے جبری مشقت کرتے رہے اور مار کھاتے رہے, اور پھر گھر والوں سے 20-30 لاکھ روپے منگوائے گئے. پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر بیچتے ہیں, جو جمع پونجی ہوتی ہے باقی وہ بیچتے ہیں, بہنوں کا جہیز بیچتے ہیں. تو ظاہر ہے گھر کے آپ نے اپنے فرض کو بچانا ہے, بچوں کے باپ کو بچانا ہے, بیٹے کو بچانا ہے, شوہر کو بچانا ہے, بھائی کو بچانا ہے, تو آپ نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو اس طریقے کی یہ کچھ کارروائیاں جو انہوں نے کی ہیں وہ ہم شیئر کر دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ. جی ضرور. ایف اے لاہور زون نے لاہور فیصل آباد سے منظور احمد اور تصور حسین کو گرفتار کیا ہے. منظور احمد نے شہریوں کو برطانیہ کے ورک ویزے کا جھانسا دے کر 1,42,00,000 روپے تیا لیے تھے. اب 1,42,00,000 اور شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے میں ناکام رہا. ملزم بھاری رقم وصول کرنے کے روپوش ہو گیا تھا. اور اسی طرح جو ملزم تصور حسین ہے, شہری کو بیرون ملک کا جھانسا دے کر اتنے بھی بھاری رقمیں حاصل کی ہوئی تھیں. ایف آئی اے کے ذرائع کا کہنا تھا کہ ملزم کے قبضے سے 11 پاکستانی پاسپورٹ اور دیگر دستاویز شاہد بھی برآمد کر لی ہیں. ملزم سے برآمد ہونے والے پاسپورٹ کے حوالے سے حکام کو مطمئن نہ کر سکا ملزم جو ہے نا, وہ جو پاسپورٹ ہوتے ہیں ان کے پاس وہ لے آتے ہیں. فیصل آباد زون نے ملزم اجمل خان کو بہاول نگر سے گرفتار کیا. فیصل آباد زون نے بہاول نگر سے گرفتار کیا, جو شہریوں کو پولینڈ میں ملازمت کا جھانسا دے کر 27,31,000 روپے بٹور چکا تھا. لاہور زون نے ایک 9 مقدمات میں ملوث مطلوب ملزم کو گرفتار کیا ہے, جس کو 2023 اور 2024 میں اس کے مقدمات درج ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو ہے نا کمبوڈیا ملازمت جھانسا دینے والے جو ہے نا ملزم کو 4 ملزموں کو علی حیدر, سمین حیات, عمر فاروق, مزمل خان کو راول پنڈی, تلا گنگ اور اسلام آباد سے زیر حراست لی ہے. یہ وہی کمبوڈیا والی جو میں نے ابھی آپ کو قصہ سنایا, یہ کمبوڈیا کے لوگوں کمبوڈیا کا جانے کا حسین باغ دکھاتے تھے, اور لوگوں کو بتایا کمبوڈیا چلے گئے تو آپ بڑے, یہ ایسا کچھ نہیں تھا, سر یرغمال بناتے تھے اور آگے سے پیسے پکڑتے تھے. یہ بہت بڑی کارروائی ہے ایف آئی اے کی, میں اس کو تو اپریشیٹ کرتا ہوں, ان کو کرنا چاہیے. لیکن میں ان کو یہ بھی کہوں گا اتنی سی اپریشیشن سے نا لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے, لوگوں کے پاس پہلے سے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب تو جو ہے سیلاب آ گیا, لوگوں کے برے حالات ہیں, تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا, سب کچھ بہہ گیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ہمارے اداروں کو اس کے بارے ذرا سوچنا چاہیے تھوڑا. ایگزیکٹلی ایسا ہونا چاہیے. سر سی سی ڈی نے بہت اچھا کام کری, جیسے کہ ہم جانتی ہیں کچھ بچوں کو بازیاب کروا کے ان کے پیرنٹس کے حوالے کیا ہے. جی سی سی ڈی کی کارروائیاں جاری ہیں. جی. انہی کارروائیوں میں سی سی ڈی نے دیکھیں جہاں پہ کسی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا اور کسی کا جو ہے ساتھیوں کے ساتھ پولیس مقابلہ, ٹھیک ہے جی, یہ ساری چیزیں جاری ہیں. اس کے اندر ہی انہوں نے ایک کام کیا ہے جو اچھا آپ نے جو مجھ سے کوشچن کیا, انہوں نے کیا کیا ہے, اغوا برائے تاوان سیل جو ہے سی سی ڈی کا اغوا برائے تاوان کا سیل ہے, ٹھیک ہے, جس نے گمشدہ بچوں کے حوالے سے لاہور کے مختلف علاقوں میں کامیاب سرچ آپریشن کیا. جو لوگوں کے بچے گمے ہوئے تھے, بچوں کو مل نہیں رہے تھے, تو انہوں نے اپنی ایک ہیومن انٹیلیجنس بیس کے اوپر یہ کیے. انہوں نے کتنے بچے بازیاب کروا چکے ہیں؟ انہوں نے یہ ابھی جو 2-3 دنوں میں 9 بچے بازیاب کیے ہیں. یعنی کہ سی سی ڈی ابھی تک 9 بچے بازیاب کروا چکے ہیں. ہاں جی, 9 بچے بازیاب کروائے ہیں, اور سی سی ڈی کے ترجمان کے مطابق انہیں بازیاب کروانے والے بچوں کو ان کے والدین کے حوالے کیا ہے. منشیات زیادتی کا شکار بچے, اچھا یہ کتنی خوفناک بات ہے. زیادتی کا شکار بچوں کو ان کے والدین کی اور ماہرین نفسیات سے کونسلنگ کروائی جا رہی ہے, ان کے والدین کی, بچوں کے والدین کی بھی, ٹھیک ہے, اور ان بچوں کی بھی ماہر نفسیات جو ہے نا چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ماہر نفسیات موجود ہیں ان بچوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو ان سے ان کی نا وہ کروائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, کونسلنگ کروائی جا رہی ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. اور یہ بچے جو بازیاب کروائے گئے ہیں نا, ان کا تعلق لاہور, شیخوپورہ, گجرات, اسلام آباد, کراچی, ٹوبا ٹیک سنگھ, اچھا,
سمیت مختلف شہروں سے ٹھیک ہے. مطلب. اور یہ بچے جو ہے نا بچے گھر سے بھاگنے کے زیادہ تر بچے ہیں کہ بچے کیسے گھر سے بھاگتے ہیں. بچہ یہ عام لوگ نا, آپ نے چھوٹے بچے کو ڈانٹ دیا, کسی بات پہ اس کو منع کیا 2-3 دفعہ, وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا مائنڈ نہیں ہوتا, معصوم ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ میں نا غصہ کر کے نکل جاتے ہیں کہ میں نے نہیں رہنا. وہ نکل کے جب آگے نکل کے جاتے ہیں تو پھر یہ ایسے بردہ فروشوں کے ہاتھوں لگ جاتے ہیں, اور بھیک منگوانے والے کے لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں, اور کچھ بچے جو خود بھاگ کے جو نکلتے ہیں تو وہ لاری اڈا وغیرہ, داتا دربار, ریلوے اسٹیشن, ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر ان بچوں کا جنسی استحصال کرنے والے لوگ وہ بھی وہیں پہ ہوتے ہیں بہت سارے. تو ہاتھ میں انجیکشن لگانے والے, نشے والے. اور ابھی پیچھے نا کوئی 4-5 ماہ پہلے کی بات ہے, تھی آرگنائز کرائم یونٹ تھا یہ CCD سے پہلے, عمران کشور, DIG عمران کشور, جو اس وقت DIG ایڈمن ہے, CCP آفس میں بیٹھتے ہیں. انہوں نے ایک ایسے گروہ پکڑے تھے, گینگ پکڑے تھے, داتا دربار اور لاری اڈا میں منجی ہوٹل ہیں. اچھا. منجی ہوٹل کیا ہوتے ہیں, جو دوسرے شہروں سے لوگ آتے ہیں, ان کو رات ظاہر انہوں نے رہنی ہے, صبح انہیں کوئی کام شام پہ جانا ہے, مزدوری پہ جانا ہے, تو 200 روپے 300 روپے 500 روپے میں ان کو نا وہ منجی ملتی ہے, 100 روپے میں منجی ملتی. تو وہاں پہ وہ یہ بچوں کو جنسی اتصال کے لیے باقاعدہ فرمائش کر کے ان سے لیتے تھے. وہ منجی ہوٹل والے وہ بچہ بھی پرووائڈ کرتے تھے. مطلب اب بات یہ, میں اس لیے اس کو زیادہ اس طریقے سے نہیں بات کر رہا, ڈکی چھپی بات کر رہا ہوں کہ وہ کس لیے کرتے تھے بچہ. تو اس کا پورا ریکٹ پکڑا تھا انہوں نے اس میں ایک جعلی جو ہے نا, انہوں نے اپنی طرف سے ایک کسٹمر بنایا پولیس اہلکار کو, جس نے جا کے منجی لی اور رات گزارنے کے لیے, اور ساتھ میں اس نے پھر بچے کی ڈیمانڈ کی 500 روپے سے لے کے 1500 روپے میں. آپ سوچیں گے یہ عام لوگوں کے بچے, ٹھیک ہے, تو یہ وہی بچے ہیں جو انہوں نے بازیاب کروائے ہیں. تو یہ CCD نے یہ کام کیا ہے. مطلب نیفے میں پسٹل چلنے کے علاوہ یہ والا ایک ایسا کام کیا اس کو بھی لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. نیفے میں پسٹل چلنے والے کام کو بھی لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے کام کیا ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہے نا CCD کی کچھ کارروائیاں انہوں نے کی ہیں, اور مسلسل کارروائیاں جا رہی ہیں اس کی. ٹھیک ہے نا, جو حقدار ہے بالکل اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں, ابھی یہ مطلب CCD مالٹون نے ان کے اجاز نامی ڈاکو تھا, ٹھیک ہے, اجاز اسلام نام تھا, اس کو ریکوری کے لیے لے کے جا رہی تھی, راستے میں گھات لگائے ہوئے اس کے ساتھیوں نے اس کو چھڑانے کی کوشش کی, اور اس کے سلسلے میں فائرنگ کی, دونوں طرف سے فائرنگ ہوئی. تو جب فائرنگ کا سلسلہ ختم ہوا تو CCD نے جب چیک کیا, جو ہتھکڑی لگے والا جو ان کے پاس ملزم تھا نا, تو ظاہر ہے وہ اس کو ہتھڑیاں لگی ہوئی تھی, وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکا, اپنے ہی ساتھیوں گولی لگ کے مارا گیا. اور یہ جو ملزم تھا نا, یہ متعدد وارداتوں میں پولیس کو CCD کو مطلوب تھا, متعدد وارداتوں میں. اور یہ کیا کرتا تھا, دوران ڈکیتی جب کوئی کسی چیز چھیننے کا کوئی بندہ تھوڑا سا تھوڑا سا جیب میں سے پیسے نکالنے ٹائم لگ جاتا تو گولی مار دیتا. اچھا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جناب جی حافظ آباد تھانہ صدر کی حدود میں گاؤں پریم کوٹ میں جناب بدنام منشیات فروش شہزاد ہنجرا جو ہے نا, وہ بھی ایک مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہوا, جس میں جناب جو ہے نا CCD کی ٹیم نے ریڈ کی تھی پکڑنے کے لیے. شہزاد ہنجرا جو ہے کے ساتھ ادھر مقابلہ ہو گیا, اس نے فائرنگ کر دی, اور جب فائرنگ تمی تو ادھر سرچ آپریشن کیا گیا. سرچ آپریشن میں جو شہزاد ہنجرا صاحب کی جو نا زخمی حالت میں ان کو وہ پائے گئے, ان کو وہاں سے اٹھا کے ریسکیو کیا گیا اور ہسپتال لے جایا گیا. ہسپتال منتقلی کے دوران راستے میں اس کی ڈیتھ ہو, اور اس کے بعد منشیات فروشی سمیت کئی سنگین مقدمات اس کے اوپر درج تھے, اور لوگوں کے لیے یہ ایک زحمت کی وجہ تھا وہاں پہ اپنے ایریے میں نا, لوگوں کو تنگ کرتا تھا. تو یہ تو جناب ہے CCD کی کارروائیاں, جس میں 9 بچے جو برآمد کیے ہیں. اور میں آپ کو بات بتاؤں, اتنے بچے ہیں ہمارے یہاں پہ, ہر گلی محلے میں مل رہے ہیں, اتنے بچے مل رہے ہیں. اور آپ CCD کو اور ہمارے اداروں کو یہ دیکھنا چاہیے, اگر آپ دیکھیں نا, یہ جو فقیر مانگ رہے تھے, چھوٹا بچہ اٹھایا ہوا, اور آپ نے اکثر دیکھا وہ بچہ رو نہیں رہا ہوتا. آپ نے کبھی نوٹ کیا؟ ورنہ آپ دائیں بائیں اپنے فیملی میں ادھر بچے کو دیکھیں, اتنا چھوٹا بچہ
وہ تو رو کے برا حال کر دیتا. وہ عورتوں نہیں, بچہ اٹھایا ہوتا ہے اور پیسے مانگ رہی ہوتی ہیں, بچے کا سر گرا ہوتا ہے اور بچہ رو نہیں رہا ہوتا. کیا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ بچہ زندہ ہوتا ہے؟ بچہ زندہ ہوتا ہے, وہ بچہ کرائے پہ لیا ہوتا ہے. Oh my God. وہ بچہ کرائے پہ لیا ہوتا ہے اور بچے کو نشہ آور کوئی میڈیسن کھلائی ہوتی ہے جس سے بچہ وہ سویا ہی رہتا ہے. اور یہ ہمارے میرا خیال آ جائے گا وقت یہ والا. آپ باہر آپ یورپ امریکہ میں اگر گورنمنٹ کو پتہ چل جائے کہ کسی کے بچوں کے والدین جو بچوں کو توجہ نہیں کر رہے تو وہ ان بچوں کو اپنے پاس لے جاتے ہیں والدین سے چھین کے. تو ابھی ہمارے یہاں تو بہت سارے بچے ایسے ہی, میں نے جیسے ابھی آپ کو مثال دی ہے, وہ بچہ رینٹے بچہ ہوتا ہے, رینٹے چائلڈ. رینٹی چائلڈ, یہ میں نے آج پہلی دفعہ لفظ سنا ہے. ہاں رینٹی چائلڈ. ہاں, تو ان سے بھیک منگوائی جا رہی ہے. ایکچولی تو وہ عورت کو ہم لوگ جو ہے نا, عام لوگ بچے اس کو پیسے اس وجہ سے دیتے ہیں کہ بچے کی ماں ہے, مجبور عورت ہے, لیکن وہ رینٹے بچہ. اور یہ جو ہے نا ان کا باقاعدہ ایک ریکٹ. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, بات کہیں اور چلی گئی لیکن کوشچن نہیں تھا آپ کا, لیکن میں بتاؤں. اب اکثر دیکھو آپ کو نا کسی چونک میں, کسی اشارے میں, مارکیٹ میں آپ کو ایک بوڑھی عورت یا بوڑھا بابا اس حال میں ملے گا, کبا کھڑا نہیں ہو سکتا, اور وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. اگر عام کسی دیکھیں کسی عام گھر کے کسی بابے کو تو میرا خیال 2 قدم نہیں چل سکتے. اس حالت میں وہ کھڑا ہوگا اور مانگ رہا ہوگا اور آپ کو روزانہ ملے گا. اور آپ جس وقت اس کے پاس آپ سے وہ پیسے مانگ رہا ہوگا دیکھے گا تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ ابھی گرا, اور آپ فوری تسکائیں گے, آپ اس کو پیسے دیں گے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ پیسے اس کی جیب میں نہیں جاتے. کہاں جاتے؟ وہ جو گینگ اب اس وقت ہمارے یہاں پہ یہ مافیا جو پھر رہا ہے, یہ گدا گرم کو, یہ فقیروں کو جو بناتا ہے اور ان سے جو بھیک منگواتا ہے, ان کے لوگ دور بیٹھے واچ کر رہے ہوتے ہیں. وہ سارا آتے ہیں شام کو, جو جتنے پیسے اکٹھے کر کے وہ لے جاتے ہیں. اور ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ جیسے کہ کراچی میں فقیر مرا تو اس کی کھولی میں سے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے نکلے, وہ الگ لوگ ہیں. لیکن یہ جتنے بھی آپ کو ملیں گے نا, جن کے برے حال ہیں, آنکھوں سے اندھے ہیں اور چلنے سے کبے ہیں, تو آپ پہلے تو سوچیں کہ وہ یہاں تک چل کے کیسے آیا اور کہاں سے آیا. بالکل ٹھیک. بہت سارے کام ابھی ہونے والے ہیں اور ہم ہر کام CCD کو نہیں دے سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. سر آج کی خبریں تھیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین, کیپ واچنگ اس, اسٹے ٹیون, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.